न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी वकास शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 6 साल पुरानी बात है। मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ। हम लोगों ने एक इलाके में एक घर रेंट पर लिया। वो जो इलाका था काफ़ी पुराना मोहल्ला टाइप था, तो वहाँ पर बहुत से लोगों को हम पहले से जानते थे। उन लोगों ने हमें वो घर बताया तो हमने वो ले लिया। उसी इलाके में एक कॉर्नर पर मकान होता था। वो मकान बहुत ही ज़्यादा पुरसरार सा था और वो मकान था भी खाली। उसके 2 दरवाजे थे, गली के एक इस तरफ और एक गली के दूसरी तरफ। दोनों दरवाज़ों के ऊपर काफ़ी पुराने ज़माने के ताले लगे हुए थे। वो मकान इतना पुरसरार और खौफनाक लगता था कि उसके आसपास भी कोई मकान नहीं था। उसके दोनों अतराफ में 2 खाली प्लॉट थे जिनको इलाके के लोगों ने कचरा कुंडी बना दिया था। मैं जब भी वहाँ से गुजर कर मस्जिद की तरफ जाया करता था तो वो जो मकान था उस घर को देखकर मेरे सिर में अजीबोगरीब ख्याल आते थे। मुझे नहीं पता, उस घर को देखकर ही मुझे खौफ का एहसास होता था। इलाके के 1-2 लोगों को मैं जानता भी था, तो मैंने उनसे इस घर के बारे में पूछा तो हर कोई यही कह देता था कि ये मकान काफ़ी अरसे से खाली है, बड़ा पुरसरार सा बंद मकान है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता। पहले यहाँ पर इसके मालिक कभी कभार आ जाया करते थे, लेकिन एक रात जब वो यहाँ पर आए तो उनके बेटे के साथ एक हादसा हुआ। उनके बेटे को एक खौफनाक चेहरे वाली औरत ने जकड़ लिया था। इलाके के लोगों ने उसके चीखों पुकार सुने थे। उनके घर वाले चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन उनका बेटा कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। यहाँ तक कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जैसे उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो लड़के के हाथ पांव टेढ़े हुए थे और उसकी गर्दन पूरी तरह से मुड़ी हुई थी। वो अजीबोगरीब हालत में उठाकर जब उसको अस्पताल लेकर गए थे तो वो लड़का बस इतना ही बोलने के काबिल हुआ कि एक भयानक चेहरे वाली औरत ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। वो घर बहुत ज़्यादा खौफनाक हो गया। इस घर के बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर हो गई। उसके बाद वो घर बिल्कुल खाली हो गया। वो मालिक मकान दोबारा कभी इस घर की तरफ आए ही नहीं। ना इस घर को किसी ने रेंट आउट किया, ना इस घर को किसी ने फर्दर सेल करने का इरादा किया, क्योंकि कोई आता ही नहीं है। तो इस मकान से दूर ही रहो। तो मेरी मानो, इस मकान से दूर ही रहो। मैंने उसे कहा कि मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। एक रात की बात है, रात 9 बजे का टाइम था। मैं मस्जिद से वापस आ रहा था। गर्मियों का ही मौसम था। जैसे ही मैं इस घर के पास अभी गुजरने ही लगा था तो एकदम से मेरे देखते देखते उस घर की कुछ लाइट्स ऑन हुई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो बंद मकान है, ये तो खाली घर है, इसकी लाइट्स भला कैसे जल सकती है। वहाँ पर रोशनदान और खिड़की से मैंने बल्ब की रोशनी जलती हुई देखी। जैसे ही मैं उस घर के करीब आया वो लाइट्स ऑफ हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि ये कैसे हो सकता है, अभी मेरे देखते देखते ये काम हुआ है। खैर मैं घर वापस आ गया। उसी रात मैं अपने घर में सोया हुआ था। एकदम से मेरे कान में इतनी भयानक चीखने की आवाज़ आई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो घर हम लोगों की छत से भी नज़र आता था। मैंने किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनी। बहुत ज़्यादा ऊंची और खौफनाक चीख थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। हम लोग छत पर ही सोया करते थे। मैं उठा और झांक कर बाहर देखने लगा। तभी मेरी नज़र उसी पुरसरार खाली घर पर पड़ी। एकदम से फिर से जैसे उस घर की सारी बत्तियाँ जल गई हों और बाकायदा वो रोशनी नज़र आ रही थी। उसका जो सेकंड पोर्शन था, दूसरी मंजिल थी, उसका एक सामने बिल्कुल कमरे का एक दरवाज़ा भी हम लोगों के घर वाली साइड पर ही था, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर वाला मकान था।
تو میں نے باقاعدہ اس کمرے کا دروازہ کھلتا دیکھا۔ میں نے وہاں سے 2 عورتوں کو نکلتے دیکھا۔ کافی قداور عورتیں تھیں، عجیب و غریب طرح کے انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہاں پر بہت زیادہ تیز روشنی تھی، جیسے کوئی 2-4 بلب اکٹھے چل رہے ہو۔ وہ عورتیں آ کر پورے جیسے چھت کے اوپر چکر کاٹنے لگی۔ تبھی ایک دم سے چھت کے درمیان میں وہ کھڑی ہو گئی۔ کافی دیر وہ کھڑی رہی، میں بھی ان کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ تبھی ان میں سے ایک عورت نے ہم لوگوں کے گھر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں نیچے بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر کھڑی رہی، جیسے ہم لوگوں کے گھر کی جانب دیکھ رہی ہے۔ اس وقت اس کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ اندھیرے میں بھی وہ عورت مجھے کھڑی نظر آ رہی تھی، کیونکہ اسٹریٹ لائٹ چل رہی تھی۔ میں کتنا خوف زدہ تھا میں بتا نہیں سکتا۔ پتہ نہیں میں کن حالوں سے واپس اپنی چارپائی پر آیا۔ رات بھر میں خوف سے سو نہیں سکا۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس گھر کے اسی کونے کے اوپر چھت پر بھیانک چہرے والی ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ لمبا اور خوفناک ہے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس کا بھیانک چہرہ جب وہ بولتی ہے تو اندر سے بھی جیسے اس کی زبان بھی بہت کالے رنگ کی ہے، اور وہ بول کر کہہ رہی ہوتی ہے، اس گھر کی طرف آنا اور دیکھنا بند کرو ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گی۔ یہ لفظ میں نے باقاعدہ سنے تو میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے میری آنکھ کھلی فجر کی آسان ہو رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھا نیچے گیا۔ سارے گھر والے صحن میں سو رہے تھے۔ میں اور میرا بھائی اکثر ہم لوگ چھت پر سویا کرتے تھے۔ آج وہ بھی نیچے ہی سو گیا تھا۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور کمرے میں جا کر سو گیا۔ اسی طرح سے 3-4 دن گزر گئے۔ میں نے اس گھر کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا۔ میں نے اس گھر کی طرف دیکھنا، دھیان دینا، غور کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ میں ڈر گیا تھا اس خواب کے بعد۔ تو اسی طرح سے 3-4 دن گزر گئے، نارمل رہا سب۔ میں نے اس گھر کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ مسجد کی طرف بھی جاتا تھا تو کوشش کرتا تھا اس گھر کے پاس سے تیزی سے گزر جاؤں۔ ایک رات کی بات ہے، تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم تھا، تو مجھے شاپ سے کچھ لینے جانا تھا، گھر کا کچھ سامان، اور میرے سگریٹس ختم ہو چکے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ گزر کر تو وہیں سے جانا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا نام لے کر چلتا ہوں۔ میں اپنے گھر سے نکلا، پیدل اسی گھر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ جیسے میں اس گھر کے پاس سے گزرا، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ اس گھر میں کوئی موجود ہے، جیسے اس گھر میں رات 12:30 بجے کوئی جھاڑو لگا رہا تھا۔ بالکل جس طرح سے گیٹ والا حصہ ہوتا ہے دروازے کے پاس، وہاں سے جھاڑو لگنے کی آواز آ رہی تھی۔ زور زور سے کوئی جھاڑو مار رہا تھا وہاں پر۔ اس کے آس پاس تو خالی پلاٹس تھے۔ میں تیزی سے گزر گیا۔ میں نے جا کر شاپ سے کچھ سامان وغیرہ لیا۔ اس شاپ والے سے میں نے باتوں باتوں میں اس گھر کے بارے میں پوچھا، کیونکہ پہلے دن سے ہی اس گھر کو دیکھ کر ایک عجیب سا خوف میرے اوپر طاری ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس گھر کا نام مت لو، وہ ایک شیطانی مکان ہے، وہاں پر کسی شیطانی آفت کا بسیرا ہے، کسی ایسی کالی پرچھائی کا سایہ ہے کہ اس گھر کی طرف تو کوئی جاتا بھی نہیں ہے۔ ان کا اپنا ہی جوان لڑکا ان آفتوں اور جنات نے مار دیا۔ تیسرے دن اس لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اسی گھر میں اس پر حملہ ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس جگہ پر یہ مکان بنایا گیا ہے، یہاں پر ایک قدیم پرانا برگد کا پیڑ ہوتا تھا، جس کو کاٹ کر یہ گھر بنایا گیا۔ اسی برگد کے پیڑ کے جو جنات اور آفتیں تھیں، وہ اس گھر میں مقیم ہو گئے، اور انہوں نے جب یہاں پر رہنے والوں کو رہنے نہیں دیا تو وہاں یہاں سے بھاگ گئے۔ انہوں نے بہت محنت کی، بہت سے عامل حضرات کو لے کر آئے، اپنی طرف سے انہوں نے اس گھر کو کلیئر کروایا۔ جب اس گھر میں وہ آئے تو ان کے بیٹے پر اس مخلوق نے حملہ کر دیا، اور پھر ان کا بیٹا تیسرے دن ہسپتال میں ہی دم توڑ گیا تھا۔ تو یہ بہت بھیانک مکان ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہاں پر خوفناک عورتیں بھی دیکھی ہیں، جو اکثر کبھی اس گھر کے ارد گرد نظر آتی ہیں تو کبھی اس گھر کے اندر بھی نظر آتی ہیں۔ یہ مکان تو پورے علاقے میں مشہور ہے، تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ نہیں، مجھے بھی یہاں پر کچھ اثرات محسوس ہوئے تھے، تو اس لیے میں نے تم سے پوچھ لیا۔ اسے کہا کوشش کیا کرو کہ 12 بجے کے بعد اس مکان کے پاس سے مت گزرا کرو۔ ہمارے علاقے میں ایک عامل آئے تھے، یہاں پر ایک محفل میلاد تھی، تو ان عامل نے اس مکان کے بارے میں پورے علاقے کو خبردار کیا تھا
کہ رات 12:30 بجے یا 12 بجے کے بعد اس مکان کے آس پاس سے نہیں گزرنا، کیونکہ اس وقت وہ شیطانی قوتیں بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں اور وہ کسی انسان پر بھی حملہ کر سکتی ہیں۔ اب میں نے واپس گھر آنا تھا، باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا، جیسے میں شاپ سے واپس گھر آنے لگا میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مجھے اتنا خوف آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں وہاں سے گزروں گا کیسے، کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں کسی اور راستے کی طرف جاتا ہوں، لیکن میں اس علاقے سے انجان تھا، اس لیے میں اتنی رات کو کسی اور طرف جا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے گھر کی طرف آنا شروع کر دیا۔ جیسے اس گلی میں داخل ہوا، وہ پرسرار خالی مکان سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس خوفناک خالی گھر کو دیکھ کر میں بہت ڈر رہا تھا۔ آج اسی ٹائم جب میں نے دیکھا تو نیچے والے ایک کمرے کی لائٹ آن تھی۔ جب میں اس گھر کے قریب ابھی تھوڑا ہی دور تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، جس طرح سے 2 عورتیں ہیں، انہوں نے بہت عجیب و غریب لمبے سے لباس پہنے ہوئے ہیں، جس طرح سے کوئی عبایا ہوتا ہے۔ ان کے چہرے اتنے سیاہ ہیں کہ نظر نہیں آ رہے، اور وہ اس مکان کے بالکل آگے کھڑی ہیں، ایک گیٹ کے پاس اور ایک بالکل اس کے کونے کے اوپر۔ میں نے وہیں پر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ دونوں اس گھر کے دروازے کے بالکل آگے آ گئی۔ میں نے اسی ٹائم سگریٹ لگائی۔ جیسے میں نے سگریٹ آن کی، ایک دم سے وہ عورتیں میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں، شاید اس بند دروازے کے آر پار ہو گئیں۔ میں وہاں سے تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف آیا۔ مجھے باقاعدہ اس ٹائم ایسا لگا کہ جس طرح سے میری کمر کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جب میں نے اس گھر کی طرف پلٹ کے دیکھا، اس گھر کے اوپر ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سایہ تھا۔ میں بہت ڈر گیا کہ پتہ نہیں اس گھر کے کیا معاملات ہیں۔ اس رات خوف سے مجھے بخار بھی ہو گیا۔ میں چاہ کر بھی چھت کے اوپر سونے نہیں جا سکا۔ آج میں بھی گھر والوں کے ساتھ نیچے والے پورشن میں ہی سو رہا تھا، صحن میں۔ تقریباً 3:30 بجے میری آنکھ کھلی۔ مجھے واش روم جانا تھا تو ہمارے محلے سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں، نعوذ باللہ، جس طرح سے عورتیں رو رہی ہیں، بین کر رہی ہیں۔ کبھی وہ بلیوں کی آوازیں لگتی تھی، کبھی عورتوں کی آوازیں لگتی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں پھر واش روم سے آ کر اپنے کمرے میں چپ کر کے سو گیا۔ ایک خوف میرے دل دماغ پر طاری ہو گیا۔ ہم اس علاقے میں 3.5 سال رہے۔ ان 3.5 سالوں میں میں نے اس گھر کے آس پاس کسی پرندے کو بھی آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ صرف ایک عجیب و غریب بھیانک دکھنے والی سرخ رنگ کی بلی اس گھر کی دیوار پر اکثر نظر آتی تھی۔ وہ بلی اتنی ڈراؤنی ہوتی تھی اور وہ ایسے جھانک کر دیکھ رہی ہوتی تھی جس طرح سے باقاعدہ کوئی انسان جھانک کر دیکھتا ہے۔ دیوار سے سر نکال کر دیکھتی تھی اور پھر اسی پرسرار خالی گھر کے اندر چلی جاتی تھی۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی ناقابل فراموش کہانی ہے جسے آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اس گھر میں کیسی مخلوقات کا بسیرا تھا، کوئی شیطانی بسیرا تھا، کوئی کالی پرچھائی جو وہاں کے آس پاس سے بھی کسی کو گزرتا برداشت نہیں کرتی تھی۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ لیکن ایسے بہت سے گھر ہوتے ہیں جہاں پر لوگ بنا سوچے سمجھے درختوں کو کٹوا دیتے ہیں۔ کبھی بھی درختوں کو بنا سوچے سمجھے نہیں کٹوانا چاہیے۔ اگر آپ کسی جگہ پر گھر کی تعمیر کر رہے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی درخت ہے تو اس کو کٹوانے سے پہلے کسی صاحب علم کو ضرور لانا چاہیے کہ وہ آ کر دیکھ سکیں کہ ان درختوں کے اوپر جنات تو آباد نہیں ہیں، کیونکہ اگر ان درختوں پر جنات آباد ہوں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو اس گھر میں سکھ کا چین نہیں لینے دیں گے، کبھی بھی آپ کو اس گھر میں وہ رہنے ہی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ جنات آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگا کرے، اللہ ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmeh57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی جوڑ دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نے کے بعد۔